डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रही हैं। अब देखें इन टच पर जिंदगी की आजमाइशों के लिए हिकमत। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये है, ये क्यों है कि खुदा जो प्यार करने वाला बाप है अपने बच्चों को ऐसी खौफनाक आजमाइशों से गुजरने देता है। तकलीफ दे दुख भरी आजमाइशों से वो ऐसा क्यों करता है? हम कहते हैं कि वो कादिर मुतलक है, वो मोहब्बत का खुदा है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो कुल इख्तियार रखता है। तो उसे अगर हमसे इतनी मोहब्बत है तो उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यानी क्या उसने हर चीज को पैदा किया और फिर वो चला गया? क्या उसने इन तमाम चीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया? मैं इन तमाम तूफानों के बारे में सोचता हूं। मिसाल के तौर पर वो तमाम दर्द दिल और बोझ और आजमाइशें जिनसे लोग गुजरते हैं, इस सब में खुदा कहाँ है? और खुदा के कलाम में इसका जवाब है। ये वाहिद जगह है जहां आप जवाब पाते हैं। लोगों के पास हर तरह के जवाब हैं। वो कहते हैं खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया और मुंह मोड़ लिया और उसे इसी तरह से होने दिया। लोग कहते हैं जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हो रहा है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोई हकीकी पुरअमन पुरसकून और मददगार किस्म का रवैया नहीं है। तो खुदा का कलाम इन आजमाइशों के बारे में आखिर क्या कहता है? सुने, मेरे साथ देखें याकूब का खत पहला बाब, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में इन आजमाइशों का बड़ी दानिशमंदी से सामना करने के पूरे मामले से निमटता है। और अगर मैं ईमानदार ना होता तो शायद दूसरी आयत पढ़ता और कहता, देखो क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं। तो देखें कि वो याकूब के पहले बाब में 3 या 4 मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन वो हर एक चीज़ के बारे में बात करता है खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जाबजा रहते हैं सलाम पहुंचे। ये उन तमाम यहूदियों की बात है जो असीरी की वजह से पूरी दुनिया में मुंतशिर थे। फिर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मुलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़ियाम। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अब लगता है वो 3 या 4 मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। उसने इस बाब के इस पहले हिस्से में बयान दिया है कि मेरे ख्याल में ज्यादातर जो इससे पहली बार पढ़ रहे हैं या शायद कई बार पढ़ा है वो कहेंगे, क्या वाकई इसका मतलब है कि जब मुझे मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ता है तो मुझे खुशी होती है? हम कह सकते हैं खुशी या आजमाइश और आंसू, आजमाइश और दिल की तकलीफ, आजमाइश और बोझ, आजमाइश और मुस्तरद किया जाना, आजमाइश और तकलीफ। लेकिन आजमाइश और खुशी ये कैसे? ये तब तक इकट्ठे नहीं होते जब तक जिंदगी के बारे में हम खुदा के नुक्ता नज़र को ना समझें। और जब मैं इस बाब को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि ये वही है जो वो कहता है, और ये ख़ास तौर पर वाज़े तौर पर कहता है कि ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, लेकिन जब आजमाइशों का सामना करना पड़े, और जब वो कहता है आजमाइशों को देखो जो हर तरह का इहाता करता है, हर किस्म की मुश्किल मुशक्क़त आजमाइशें जिनसे लोग गुजरते हैं, उनका सामना करने का मतलब है कि आप पर ये आएंगी। जब आप ऐसा करते हैं तो वो कहता है कि हमें खुशी मनानी चाहिए, और जब वो खुशी की बात
کرتا ہے تو وہ عام خوشکن فضول احساس کی بات نہیں کرتا، وہ سکون اور سلامتی اور امن و سکون اور یقین دہانی کے اندرونی احساس کی بات کرتا ہے، جو صرف تالیاں بجانے اور یہ کہنے سے کہیں زیادہ ہے کہ مجھے خوشی ہے، میں اس آزمائش میں سے گزر رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا۔ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ دیکھیں وہ کیسے کہتا ہے، لکھا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کے کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو میں ان آزمائشوں کے بارے میں جانتا ہوں، جب یہ آزمائشیں آتی ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ آیا میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو بہت ساری آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں۔ جب جسمانی اور قدرتی آفات کی بات آتی ہے اور ان کے پاس سوال کرنے کی وجہ موجود ہوتی ہے، ابھی 1 منٹ کے لیے آپ رکیں۔ میں اس سب پر کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ اور میں زندگی میں ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو کیا مناسب رویہ رکھتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں خدا اس حوالے سے ہمیں کہتا ہے اور سوال پوچھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ موضوع کو حکمت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ موضوع کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہاں وہ کہتا ہے آزمائش کو اس انداز سے سمجھنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں اپنے اندر خوشی کا یہ گہرا احساس حاصل کرنے کے قابل ہوں، اور مجھے اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ جاننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے کہ اسے کس طرح سے دیکھنا ہے۔ تو حکمت کی تعریف دیکھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ تمام حکمت خدا کی تعظیم سے شروع ہوتی ہے۔ حکمت چیزوں کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھنا اور پھر کلام کے اصولوں کے مطابق رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ میرے لیے یہ کافی نہیں کہ میں دیکھوں جیسا کہ خدا اس سے دیکھتا ہے، بلکہ مجھے اس کا جواب دینا ہے جو میں یسوع کے پیروکار کے طور پر کلام کے مطابق دے سکتا ہوں۔ تو ویسے ہی دیکھنا جیسے وہ دیکھتا ہے، کلام کے اصولوں کی پیروی کرنا جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہم لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے اور صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے ماضی کے تجربات اور ہماری زندگی میں مختلف حالات نے کیسے کام کیا، اور پھر اسی طرح ہمیں یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ اگر میں عقل مند ہوں تو خدا اس خاص صورتحال میں مجھ سے کیا کرے گا۔ حکمت چیزوں کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھنا اور اس کے مطابق جواب دینا ہے۔ لہٰذا جب ان آزمائشوں کی بات آتی ہے تو آپ دوبارہ دیکھیں اور جس طرح وہ کہتا ہے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ۔ پھر سنیں اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ، اب غور کریں، جب آزمائش آتی ہے تو خدا ہماری زندگی میں کسی چیز پر منحصر ہوتا ہے۔ ہماری اس پوری قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور کبھی کبھی احساس جرم جو کہ جھوٹا جرم ہے، لیکن کبھی کبھی احساس جرم بھی جائز ہوتا ہے۔ حکمت ہمیں اعتماد کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے حکمت اتنی ہے تاکہ خدا ہمیں عقل دے، ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنے اور باہر نکلنے کے لیے قابل بنائے، اور برکت پاتے ہوئے ہم تباہ نہیں ہوتے۔ مدد کی جا رہی ہے، رکاوٹ نہیں۔ اس کی محبت کا اظہار ہے، ناراضگی کا نہیں۔ تو جس بھی آزمائش سے آپ گزریں وہ اسے ختم کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا مختلف آزمائشیں۔ تو میں صرف چند لمحوں کے لیے سوچنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ان چیزوں کی اجازت دینے کا خدا کا مقصد کیا ہے۔ پہلا یہ ہے ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، یہاں یونانی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب منظور کرنا ہے، اور اگر آپ ڈوکیمینین ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی معنی ہوگا، لیکن یہاں یہ پہلا پطرس پہلے باب کی 7ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے۔ اب آپ 6 آیت سے دیکھیں، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے اس طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ اب سنیں کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے
بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اب وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آپ خوش ہو سکتے ہیں، حالانکہ ہم اس خاص آزمائش سے گزر رہے ہوں۔ اب ہم خوشی کس طرح سے منا سکتے ہیں، یہ جان کر کہ ثبوت یعنی امتحان ہے۔ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آزمائش میں آپ کا ایمان سچا ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے لیے واقعی اس سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کسی بھی قسم کے سونے یا قیمتی دھاتوں کے مقابلے میں وہ کہتا ہے اس کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ کیا آپ کہیں گے کہ آپ کی زندگی میں خدا کے لیے عظیم اعتماد پیدا کرنے کے لیے آزمائش سے گزرنا مناسب ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ واحد راستہ ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کہنے کے لیے آپ کے امتحان کا ایمان نہیں لے رہا کہ اس میں کیا غلط ہے۔ آپ کے ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ اسے مضبوط سے مضبوط بنائیں، کیونکہ بغیر جانچا ہوا ایمان ناقابل اعتبار ہے۔ جس کا کبھی امتحان نہیں لیا گیا وہ نہیں جانتا کہ وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ زندگی میں یہ آزمائشیں اور امتحان ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں اور وہ بناتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو اس کا دراصل ایک مقصد آپ کے ایمان کو بڑھانا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوسرا مقصد، اس کا مسیح کے لیے ہماری تعظیم کو جانچنا ہے۔ فرض کریں آپ کی زندگی میں آزمائش ہے، تو پھر اس آزمائش کو آپ کی زندگی میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آپ کو جانچنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے قابل بنانے کے لیے کہ اطاعت کے پیمانے پر آپ دراصل کہاں ہیں۔ اگر وہ آزمائش میں آپ سے کچھ مانگتا ہے تو کیا آپ کہنے کو تیار ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، خداوند میں اس کا انتخاب نہیں کرتا، لیکن جو بھی ہو میں تیری اطاعت کروں گا۔ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہماری فرمانبرداری کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم کتنے فرمانبردار ہونے جا رہے ہیں۔ جب آزمایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہیں گے، ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس غلط کام یا صحیح کام کرنے کے موقع ہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ فرمانبردار ہیں؟ جب آپ کو آزمایا جائے گا، امتحان کیا جائے گا اور فرمانبرداری کے متبادل آپ کو کچھ پیش کیا جائے گا، تو ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان میں آزمائے جانے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگ کے نیچے دانش مندانہ فیصلے کر کے مسیح کے لیے اپنی عقیدت میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ ہماری زندگی میں آزمائشیں بھیجتا ہے کیونکہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنی محبت کا اظہار کرے، ہماری زندگی میں اپنی طاقت کا اظہار کرے، ہماری دیکھ بھال کا اظہار کرے، انتہائی دیکھ بھال اور ہمارے لیے محبت کا۔ اگر سب کچھ راستے میں آ جائے اور کوئی آزمائش کوئی مشکل نہ ہو تو ہم اس کی اہمیت نہیں جانیں گے۔ ہم دعا کب کرتے ہیں؟ جب حالات خراب ہوں۔ اس لیے عقل مند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچانیں کہ کبھی کبھی وہ کیا کرتا ہے، وہ ہماری زندگی میں ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ ظاہر کر سکتا ہے، میں نوکری دے سکتا ہوں، 25 لوگوں نے اسے مانگا، میں تمہیں دیتا ہوں، اور میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں جب تمہارے خیال میں کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا، میں تمہیں شفا دے سکتا ہوں جب تمام رپورٹس خراب ہوں۔ اور آپ دیکھیں، خدا ہماری زندگی میں کچھ کرتا ہے، بھلے آزمائش کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ جب خدا کوئی آزمائش آنے دیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ابدی مقصد ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھیں، آزمائشوں کے لیے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جنہیں وہ ہماری زندگی میں مختلف وقتوں میں آنے دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک واضح مقصد اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میں 25 یا 30 سال کا ہوں تو شاید آپ نہ مانیں، لیکن میں نے اتنی طویل زندگی گزاری ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ کام کرتا ہے جب ہم دانش مندی سے جواب دیں۔
تو ہم کسی کو الزام دینے کی بجائے خدا سے پوچھیں کہ خدا تو میری زندگی میں کیا چاہتا ہے، تو وہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، ہمیں مناسب رد عمل کے لیے دانشمندی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو 10 باتیں بتاتا ہوں، تو آپ اپنی یاد دہانی کے لیے بہتر ہے کہ انہیں لکھ لیں، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سنیں وہ یہاں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے، تمام خوشی کو شمار کرو جب تم کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہے، میں کس وقت خوشی مناؤں؟ مجھے کیا ایمان رکھنا چاہیے تاکہ میں خوشی منا سکوں تمام مشکل حالات میں؟ نمبر 1، مجھے ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے خدا اس پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر میں فتح مند ہونا چاہتا ہوں تو ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ میری آزمائش کے دورانیے اور شدت پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ کوئی کام نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ نمبر 2، کہ جو آزمائشیں وہ ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک ابدی مقصد ہوتا ہے، وہ ہماری آزمائشوں کے لیے ایک خاص مقصد رکھتا ہے۔ تو ایمان رکھیں کہ وہ اختیار رکھتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور پھر مجھے یقین رکھنا ہے کہ وہ خاص آزمائش میری زندگی میں کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ فرض کریں جب آپ دعا کرتے ہیں کہ خدا بس مجھے برکت دے، آپ کسی خاص چیز کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی میں آزمائشوں کو بے ترتیبی سے نہیں بھیجتا، وہ آپ کو جانتا ہے اور اپنے مقصد کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے موافق آپ کو بناتا ہے۔ اگر کوئی خاتون لباس بناتی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسے تو اس طرح سے ہونا چاہیے یا پھر ایسا ہونا چاہیے۔ خدا آپ کی زندگی میں آزمائش کو آنے دیتا ہے تاکہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں شکایت کرنے اور کراہنے اور بڑبڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ میرے ساتھ دیکھیں۔ نمبر 4، آزمائش اچھا ثابت کرے گی اگر میں ایمان سے جواب دیتا ہوں۔ اگر میں ایمان سے جواب دوں تو یہ میرے لیے اچھی ثابت ہوگی، اور دیکھیں میں اپنی چوٹ اور درد کو ضائع کرتا ہوں اور اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ پھر یقیناً آزمائش میرے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے۔ اگر مجھے نہیں لگتا کہ آزمائش میری مدد کرے گی، مجھے مضبوط کرے گی، مجھ میں مسیح کی مشابہت پیدا کرے گی، مجھے پروان چڑھائے گی، خدا کا ایک بہتر بندہ بننے کے قابل بنائے گی، تو میں جواب نہیں دوں گا، تو مجھے برکت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر میں سمجھداری سے جواب دوں تو مجھے ان چیزوں پر یقین کرنا چاہیے۔ پھر یقیناً مجھے یقین کرنا چاہیے کہ آزمائش دباؤ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کا ایک موقع ہے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی شہادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی زندگی میں کسی مشکل آزمائش سے گزرتے ہوئے دیکھے اور کسی نہ کسی طرح اس کے باوجود جبکہ لوگ رو رہے ہوں آپ کا ایمان پختہ ہو اور آپ اس میں آگے بڑھتے رہیں۔ شاید آپ اندر سے تکلیف میں ہوں لیکن بظاہر آپ ثابت قدمی سے آگے چلتے ہیں۔ اگر میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ان چیزوں کو میری زندگی میں ایک اچھی چیز کے لیے استعمال کرنے والا ہے اور میں ثابت قدم رہنے کے قابل ہو جاؤں گا اور میں اعتماد کے ساتھ اس سے گزرنے کے قابل ہوں گا، پھر یقیناً مجھے یقین کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش مجھ میں مسیح کی مشابہت پیدا کرے گی، جو ہم نے چند لمحے پہلے کہا تھا۔ اگر کسی ایسی چیز سے گزرتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ یسوع مسیح آپ کو مسیح جیسا بنانے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے؟ خود کو پروان چڑھائیں، خود کو مستقبل کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتے تو آپ جواب نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ان باتوں کا یقین کرتے ہیں تو بھلے کچھ بھی ہو آپ کامیابی کے ساتھ اس میں سے گزریں گے۔ پھر یہ آپ کو اندازہ کرنے میں مدد دے گا کہ آپ خدا کے ساتھ روحانی سفر میں آخر کس جگہ پر ہیں۔ آخری بار جب آزمائش آئی تو میں نے کیا کیا؟ کراہتے اور بڑبڑاتے اور شکایت کرتے ہوئے اس کا سامنا کیا۔ اس بار مجھے زندگی میں سکون، سلامتی اور اطمینان اور یقین کا احساس ہوا۔ کیونکہ خدا آپ کو بڑا کر رہا ہے، خدا آپ کو بالغ بنا رہا ہے
خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، وہ آپ کو وہ شخص بنا رہا ہے جس کے لیے اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ حساس نہیں رہے، کہ آپ دوسروں کے لیے حساس نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے جو چیزیں چلتی ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا نے پہلے ہی آپ پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اس سے لے جائے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ اور پھر یقیناً آپ تبھی خوش ہوں گے جب آپ کو یقین ہو کہ خدا آپ کے ساتھ راستے پر چلتا ہے اور اس کے آخر میں سب کچھ اچھا کرے گا۔ کہ آپ کو یقین ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے کہا جب کوئی شخص کہتا ہے میں صرف مایوس ہوں اور نہیں جانتا کہ کیا کروں، یسوع کہاں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو درد اور تکلیف کے لیے بے حس ہونا چاہیے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دانش مندانہ جواب دیں۔ دانش مندانہ جواب ہے خداوند مجھے یہ پسند نہیں۔ کیا آپ خدا کو بتا سکتے ہیں کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے؟ وہ جانتا ہے آپ کو کیا پسند نہیں، آپ کی تکلیف کیا ہے، درد کیا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب بدلیں گے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اس وقت تک آپ کو قائل کرتا رہتا ہے جب تک وہ آپ کے اندر موجود ضدی مرضی کو توڑ نہ دے۔ کبھی کبھی یہ واقعی مزاح کا خیز ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں اور کتنا صبر کروں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں، وہ جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات خدا مسکراتا ہے کیونکہ آپ شکایت کرتے ہیں، کراتے ہیں، اور خدا اس حیرت انگیز چیز کو دیکھتا ہے جو وہ آپ کی زندگی میں کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ جب آپ اس سے نکلیں گے تو آپ کہیں گے شکریہ شکریہ خداوند کہ تو نے میری دعا نہیں سنی، تیرا شکر ہو تو نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتا تھا۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور جب کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کی شکایات کا جواب نہیں دیتا۔ پھر آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اس کے فضل اور طاقت سے آپ اس پر قابو پا لیں گے۔ اگر آپ ان 10 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے پاس زندگی میں کسی بھی چیز کا سامنا کرنے کی حکمت ہے جس کی خدا آپ کی زندگی میں اجازت دیتا ہے۔ آپ جواب کیسے دیتے ہیں؟ آزمائشیں موجود ہیں اور وہ آنے والی ہیں، بڑھتی ہیں، اور جتنی زیادہ یہ سخت ہوتی جاتی ہیں آپ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں، بد سے بدتر نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا ان آزمائشوں اور تکلیفوں کو آخر میری زندگی میں آنے ہی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ جب آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے تو آپ تیار ہوں، اور آپ کا اثر و رسوخ، آپ کی زندگی میں مہارت اور آپ کی زندگی کی گواہی کسی ایسے شخص کی زندگی میں وزنی ہوگی جسے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو ایماندار نہیں ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ ان آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس میری ماں ہے، میرے والد ہیں، میرے دوست ہیں، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب اہم چیزوں کی بات آتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو ایک سیکنڈ زندہ نہیں رکھ سکتے، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ بہت سے حالات میں وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہاں نہیں ہوتے، اور میں آپ کو ایسی ہزاروں باتیں بتا سکتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں اہم ترین چیز یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا شخصی تعلق ہے۔ یہ تب شروع ہوتا ہے جب اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ کے گناہوں کے لیے کلوری پر اس کی موت پر بھروسہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں آنے کے لیے کہیں۔ پھر وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اس کے ساتھ آپ سمجھداری سے چلتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جن کی ہم بات کرتے ہیں خدا ان کا خیال رکھے گا۔ تو آپ کی پسند کیا ہے؟ یہاں آپ کی پسند کیا ہے؟ اکیلے چلنا؟ آپ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں۔ نہیں، آپ کے پاس یہ صرف عارضی ہے۔ آپ کے پاس یا تو مسیح کی زندگی ہے یا کچھ بھی نہیں۔ اس لمحے آپ کا دانش مندانہ کام یہ ہوگا کہ مسیح سے اپنی زندگی میں پوچھیں اور اسے بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، آپ نے خدا پرستانہ زندگی نہیں گزاری، آپ خوشگوار پرام زندگی کے لیے تیار نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب موجود ہے اور انہیں ہر طرح کی پہچان اور مقبولیت اور سب کچھ ملا ہے،
लेकिन जब वो घर जाते हैं, लेटते हैं, रोशनी बंद करते हैं, तो वो इंतहाई दुखी होते हैं। अगर वो दुखी नहीं तो परेशान हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक ईमानदार के तौर पर पूछें, आपके पास क्या है जो वाकई आपका है, जिसके आप वाकई मालिक हैं, जिस पर आप एतमाद कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिसे आप एक लम्हे में खो नहीं सकते? कुछ भी नहीं। अगर आपके पास यस्सु है तो आपको सब कुछ मिल गया, और यही मेरी दुआ है। अब आप, मैं दुआ करता हूं कि रूहुल कुद्स उन लोगों के दिलों को बेदार करे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जिन्हें यकीन करने में धोखा दिया गया कि वो ठीक हैं, जबकि फिरदौस की वाहिद उम्मीद यस्सु है। वाहिद सच्चा हतमी अबदी दोस्त यस्सु है। सिर्फ वही है जो आपकी जिंदगी के हर शोबे में आपका ख्याल रख सकता है। उन्हें हिकमत दे कि जो लोग तुझे सुन रहे हैं वो तुझे हां कहें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस्सु के नाम में, आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।